बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। हाँ साहब पर बिलाखर वो वक्त आ गया है कि उनके खिलाफ मुकदमात अब फौजी अदालतों में चलेंगे। उनके खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 9 मई और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज हो चुकी है। उन FIR में इमरान खान को नामजद कर दिया गया है। कल मैंने आपको अपने व्लॉग में एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इमरान खान साहब का नाम GHQ के हवाले से जो FIR दर्ज हुई है और एक हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के हवाले से जो FIR दर्ज है उसमें उन्हें नामजद किया जा रहा है। इससे पहले उनका नाम इन FIR में शामिल नहीं था। तो अब मज़ीद कुछ डिटेल्स आई हैं कि उनको 2 नहीं बल्कि 6 मुकदमात में नॉमिनेट कर दिया गया है। और उसके बाद इमरान खान साहब की चीखें हैं, जमान पार्क से चीखों की सदाएं बुलंद हो रही है और ये चीखें जो है वो अब पूरी दुनिया सुन रही है। खान साहब ने यह दावा किया कि वो फौजी अदालतों का सामना करने के लिए तैयार है और उन्हें किसी वकील की भी जरूरत नहीं, वो अपने मुकदमात का दिफा खुद करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालती जज ये ठीक नहीं है तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूं, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूं। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दफा, कोई वकील नहीं रखूंगा, खुद बताऊंगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया, मुल्क से गद्दारी की। मेरे से क्या करना है, मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। कल उन्होंने अपने व्लॉग में बहुत सारी वीडियो फुटेज भी दिखाई और ये जाहिर करने की कोशिश की कि 9 मई के वाक़यात जो है वो साजिश के तहत हुए और इसमें पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियाँ उनका बड़ा रोल है और 9 मई के वाक़यात के पीछे इन एजेंसियों का एक किरदार है। और उन्होंने कुछ वीडियोस ऐसी शोज की जिनमें ये लग रहा था कि बहुत से लोग जो है वो ट्रकों में सवार करके उन मुकामात पर उतारे गए, वहाँ पर लैंड कराए गए, जिन्होंने बाद में ये तोड़ फोड़ की और फौजी तनसीबात पर हमले किए। तो खान साहब जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने 9 मई को अपनी गिरफ्तारी के हवाले से कोई एक्शन प्लान दिया हुआ था और उस प्लान के तहत काम हुआ। वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी जमात के लोग बैक वक्त 200 मुकामात पर एक ही वक्त में कैसे निकले और कैसे सबका टारगेट फौजी इमारतें, फौजी बिल्डिंगें, फौजी तनसीबात और फौजी अफसरान के घर, ये उनका टारगेट था। तो कैसे ये सब कुछ ये बगैर प्लानिंग के कैसे हो जाता है? तो खान साहब को भी इस सवाल का जवाब देना है। लेकिन खान साहब जो है वो खुद को एक तस्वुराती रियासत का प्राइम मिनिस्टर समझ के बैठे हुए हैं। सवालात के जवाब देने की बजाय मजीद सवाल कर रहे हैं और वो ये इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि कैसे लोग जो है पहुंचे। वो इस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं कि उनको रोका क्यों नहीं गया। यानी खान साहब कहते हैं कि मैं तो चोरी करने प्लान बनाया हुआ, ऐसी डाका मारने का मैंने सोचा हुआ था, डकैती की वारदात प्लान की हुई थी, कत्ल की वारदात प्लान की हुई थी, लेकिन जिन्होंने रोकना था उन्होंने रोका क्यों नहीं, उन्होंने वारदात होने कैसे दी। कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी। एक तो आप वारदात करें, यानी पुलिस जो है वो चोर को चोरी करने से पहले रोके और फिर उसके ऊपर चोरी का मुकदमा चलाए, और अगर किसी ने चोरी नहीं की तो उसको शुबे में पकड़ ले कि तू चोरी करने का इरादा रखता था, उसके पास कोई सबूत भी ना हो। तो ये इस तरह की जो बचगाना जो उनकी ख्वाहिशें हैं या उनके जज्बात हैं वो अदालतों में मुझे लगता है कि बेसूद होंगे। हाँ साहब के पास लॉजिकल जवाब नहीं है। वो अभी तक ये समझ रहे हैं कि उनके सवालों का जवाब देने की पाबंद रियासत है कि रियासत ने उन लोगों को क्यों नहीं रोका जिन्होंने रियासत के ऊपर हमले किए। सवाल बड़ा अहम है, लेकिन रियासत ये पूछती है कि हमला किया क्यों गया। तो पहले रियासत ने हमला करने वालों को, जो कि हो चुका है, उसके मुल्ज़मान को पकड़ना है, उसको सजा देनी है। रोकना ना रोकना ये तो बाद की बात होगी ना कि जी रोका क्यों नहीं। जिन्होंने नहीं रोका वो फिर फौजी वर्दी उतार चुके हैं, उनसे मराद छीनी जा चुकी है, उनके बैज उतारे जा चुके हैं और ये बात जो है वो फौज के तर्जमान आके बता चुके हैं कि हमने सबसे पहले उन फौजी अफसरान को बरतरफ किया है जिन्होंने नेग्लिजेंस शो की है। तो वो तो सजा पा चुके हैं, अब सजा पाने का वक्त उनका है जिन्होंने अटैक किया। तो एक तो खबर ये है, इस पर करनी है डिटेल बात की उनके खिलाफ कहाँ कहाँ मुकदमा दर्ज हुए हैं। 9 मई के वाक़यात में उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए उनमें फैसलाबाद जो कि हसास इदारे के दफ्तर पर हमला किया गया था
اس کا مقدمہ ہے. راولپنڈی میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ GHQ پر حملہ اور حساس ادارے کے دفتر پر حملہ, تو یہ 3 مقدمات ہو گئے. اس کے علاوہ گجرانوالہ اور میاں والی میں جو مقدمات درج ہوئے ہیں, یہ میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کیا گیا تھا اور گجرانوالہ کنٹونمنٹ پہ کینٹ میں حملہ کیا گیا تھا, اس کا مقدمہ بھی درج ہے. فیصل آباد میں تھانہ سول لائنز ہے اور سمن آباد. راولپنڈی میں تھانہ آرے بازار اور نیو ٹاؤن, جبکہ میاں والی میں تھانہ سٹی اور گجرانوالہ میں تھانہ کینٹ میں مقدمات درج ہیں. تو عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, جو شواہد ہے ان کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے, اور یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پہلے مقدمہ چلے گا اور پھر ان مقدمات کو بعد میں فوجی عدالتوں میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. جیسے اس سے پہلے 102 ملزمان کے مقدمہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے گئے تھے اور بعد میں پھر انہیں فوجی حکام کے حوالے کیا گیا تھا. ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہے ہیں. تو یہ پروسیس شروع ہو گیا عمران خان صاحب کا فوجی عدالتوں میں جانے کا. عمران خان صاحب نے اس پورے یعنی معاملے کے اندر ان کا جو ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر فوجی عمارتوں پہ حملے ہوئے ہیں اور فوجی ترسیبات پہ حملے ہوئے ہیں, یہ تو بلڈنگیں تھیں, میرے اوپر تو کئی قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, مجھے تو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے. تو خان صاحب اس کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ خان صاحب بتائیں نا انہیں کس سے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے. کل خان صاحب نے کہا جی میں پشاور گیا تھا تو وہاں پہ میرے ہیلی کاپٹر کو راکٹ لانچر سے اڑانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا میرے ہیلی کاپٹر میں پہلے پیٹرول مکس کیا گیا, یعنی تاکہ ہیلی کاپٹر بلاسٹ ہو جائے. پھر ایک آدمی انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا. پھر میرا ہیلی کاپٹر جلسے میں لینڈ کر رہا تھا تو وہاں کے وزیر اعلیٰ محمود خان, انہوں نے خان صاحب کو آگے بتایا کہ مجھ پر راکٹ لانچر سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. محمود خان نے بتایا سوابی کے اندر میرا ہیلی کاپٹر جلسے کے لیے لینڈ کر رہا تھا, وہاں راکٹ لانچر لے کے آدمی کھڑا تھا, بال بچ کے وہاں وہ نہیں ہوا. ایک تو خان صاحب جو ہے نا وہ کبھی بھی ڈائریکٹ بات نہیں کرتے. انہوں نے ایک بڑا اچھا باریک سا نسخہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا تھا. وہ 35 پکچر سے لے کر شہباز شریف پر $10 ارب روپیہ رشوت دینے کا الزام ہو یا کوئی اور معاملہ ہو یا اپوزیشن کی کرپشن کی داستانیں ہو, خان صاحب کو خود نہیں کچھ پتا ہوتا, انہیں کوئی بتاتا ہے. تو انہیں وزیر اعلیٰ اس وقت کے جو تھے محمود خان, انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو راکٹ مار کر اڑانے کی کوشش کی گئی ہے. اب کل کو خان صاحب کہہ دیں کہ جی مجھے ایٹم بم مار کے مارنے کی کوشش کی گئی تھی, تو کون بگاڑ لے گا ان کا. پھر انہوں نے کہا جی 3 نومبر کو بھی انہیں جوڈیشل کمپلیکس میں مارنے کی کوشش کی گئی. تو خان صاحب نے کچھ 4-5 اپنے اوپر جو ہے وہ اسیسینیٹ اٹیمپٹ کی بات کر دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پہ کیے گئے, اس کا جواب دیں. ملٹری کورٹس بنیں گے جی, کیونکہ یہ عدالت جج یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب ملٹری کورٹس میں اس کو فیصلہ کروں. میں تیار ہوں, میں ملٹری کورٹس کے سامنے تیار ہوں. اللہ کرے مجھے موقع دے, میں کھڑا ہو کے قوم کے سامنے اپنا دفاع, کوئی وکیل نہیں رکھوں گا, خود بتاؤں گا کہ میرے سے کس نے کس طرح کی اپنی ذاتیات کے لیے میرے سے جو کیا, ملک سے غداری کی. تو ملزم جو ہے وہ اپنے جرائم کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ جی میرے پہ بھی حملے کیے گئے تھے. تو خان صاحب پہ اگر حملے ہوئے تھے تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کی FIR درج کراتے. خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت بہت بعد میں ختم ہوئی, پنجاب میں بھی ان کی حکومت بہت بعد میں ختم ہوئی. جو واقعات وہ بتا رہے ہیں وہ پرانے واقعات ہیں. اس میں وزیر اعلیٰ اگر محمود خان تھے KPK کے تو ان کو چاہیے تھا کہ FIR درج کرواتے. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. کبھی یہ کہتے ہیں مجھے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی, وہ بیچاری ریحام خان کے ساتھ شادی ہوئی تو اس پر پہلا الزام یہ لگایا گیا جی وہ مجھے زہر دینا چاہتی تھی. تو خان صاحب جو ہے وہ ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے وہ اپنے اوپر کسی قاتلانہ حملے کا انکشاف کرتے ہیں. بہت سارے جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ جی ان کے پاس ایک کچھ ایسا کیمیکل ہوتا ہے کہ یہ مجھے کھانے میں ملا کے دے دیں گے اور میں مر جاؤں گا. اور میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. تو یہ جو خود ساختہ مرنے مرانے کی باتیں ہیں نا, اور یہ اپنے ووٹر سپورٹر کو مینٹلی جو یہ دباؤ میں رکھتے ہیں, اور ان کے ووٹر سپورٹر تو یہ کہتے ہیں نا جی خان کو اللہ تعالیٰ بھار بھار بچا رہا ہے, پتہ نہیں کڈا بڑا کام لینا اللہ کو کہ اس کے اوپر اتنے اٹیک ہوتے ہیں وہ بچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کو بڑا کام لینا ہے. تو اگر اسی پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جائے تو اس کا جو اپوزٹ پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر چاہتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تھوڑا اور رسوا ہو
اور ذلیل ہوں اور ذرا راندہ درگاہ ہوں. وہ جو انہوں نے غرور تکبر نخوت سے اقتدار کا عرصہ گزارا تھا اس کی سزا بھی تو کہیں نہ کہیں ملنی ہے نا. تو پھر یہ اس کا کاؤنٹر جواب ہے نا کہ اگر عمران خان کو بچا رہا ہے تو پھر عمران خان کو سے کوئی بڑا کام لینا ہے یا پھر کوئی رسوائی. تو کوئی ایک کام تو ہے, کوئی ایک تو اس میں سے ہوگا, یا تو واقعی عمران خان سے کوئی اللہ میاں نے بڑا کام لینا ہے یا واقعی اس کو پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنا ہے. دیکھیں اگر کسی کو مارنا ہو اور فوج طاقتور ادارہ ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے ارشد شریف کو کینیا میں جا کے ان کی اسیسینیٹ کرائی, یہ بھی ایلیگیشن ہے نا, تو خان تک ایکسیس کون سی مشکل ہے. تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو کوئی مارنا چاہتا ہے, یہ ان کا کوئی مینٹل پرابلم ہے. ویسے تو ان کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے, وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے ڈوبیں گے, لیکن کوئی ان کا علاج نہیں کرتا. اب خود لوگوں کو مشورہ یہ دے رہے تھے کہ اگر کوئی آپ کے گھر پہ ریڈ کرے تو اس علاقے کے ایس ایچ او کے خلاف پرچہ درج کرا دے, عدالت میں چلے جائیں. تو خود آپ پہ 6 قاتلانہ حملے ہو گئے, آپ کس عدالت میں پرچہ درج کرانے گئے؟ آپ بھی تھوڑی ہمت پکڑے نا, آپ بھی اس علاقے کے ایس ایچ او کے خلاف پرچہ درج کرا دیں. تو خود نہیں خان صاحب نے کوئی کام کرنا, دوسروں کو مشورہ دینا ہے. میں فوجی عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے وکیل نہیں چاہیے, میں انہیں بتاؤں گا یہ, میں بتاؤں گا وہ, میں. تو خان صاحب کی جو میں ہے نا وہ ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ان کی بربادی کا باعث ہے. وہ اس پہ ایک خاتون جرنلسٹ ہے بینی سلیم, انہوں نے بڑا اچھا ایک میں نے ان کا کلپ دیکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو پاکستان کی اہم شخصیات ہیں وہ میں کرتی جو ہے وہ یعنی اپنے انجام کو پہنچ گئی ہیں. جنرل باجوہ کی میں, جنرل فیاض حمید کی میں, عمران خان کی میں. تو یہ آج وہ میں جو انسان کی ہوتی ہے نا وہ انسان کو پھر ایک دفعہ سبق سکھاتی ہے. تو خان صاحب کو اس سے کوئی سبق نہیں ملا. میں ویسے کسی کے مذہبی معاملات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ وہ جس سے ہمارا اپنا ایمان بھی لرزتا ہے. وہ خان صاحب نے کل کہہ دیا کہ جی قرآن میں لکھا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ. تو جہاں تک میرا نالج ہے الحمدللہ میں نے کئی بار قرآن پڑھا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے, تفسیر بھی پڑھتا ہوں. میرے کم از کم نالج میں نہیں ہے, اور پھر میں نے جا کے سوشل میڈیا پر بھی چیک کیا ہے, بہت سے لوگوں نے اس پہ کمنٹس بھی کیے ہوئے ہیں, اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بھی کبھی اس طرح کی کوئی آیات نہیں دیکھی جس میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس پہ لکھا ہو کہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ یعنی ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مر جائیں. یہ تو ضرور لکھا ہے کہ ظلم کے خلاف آپ جہاد کریں, اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ صبر کریں. تو جہاد کا حکم ہے یا صبر کا حکم ہے, لیکن یہ مرنے مرانے کا یعنی اپنی جان دے دو کا حکم تو نہیں ہے. ہاں جہاد کی صورت میں ظاہر ہے وہ شہادت نصیب ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ پھر بڑی یعنی خوفناک ٹرانسلیشن ہے. اس لیے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر. یعنی دنیا میں یہ کام تو ہو سکتا ہے کہ آپ پھول کی پتی سے کسی ہیرے کو کاٹ دیں جو کہ بہت آہنی دھات ہوتی ہے, لیکن کسی بیوقوف کو آپ سمجھا نہیں سکتے. دنیا کے سارے فلاسفر مل کر آ جائیں وہ نہیں سمجھا سکتے. تو خان صاحب کو ہم کیا سمجھائیں؟ خان صاحب کی جو سمجھ ہے بلکہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اب دوسری ایک بڑی خبر, وہ انہوں نے جو $3 ارب کے قرضے دیے اپنے دور حکومت میں, وہ ایک نیا یعنی پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے. یعنی اتنا ظلم کیا ہوا خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ جس کو حد نہیں ہے, اور یوتھیے پھر بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں $3 ارب کے قرض دیے صرف 600 افراد کو, اور یہ 10 سال کے لیے قرض دیے, اور ان کے اوپر انٹرسٹ ریٹ 0 تھا. یہ اب معاملہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس ہے, اور کل گورنر اسٹیٹ بینک کو اس پہ بلایا گیا تھا, پوچھا گیا تھا کہ جناب لسٹ بتائیں نام کیا ہے. اب گورنر اسٹیٹ بینک کو پتہ نہیں کس بات کی شرم آ رہی تھی کہ وہ جی ہم ان کیمرہ بتا دیں گے. بھئی آپ آن کیمرہ بتائیں. اگر اس میں نواز شریف کا نام ہے, آصف زرداری کا نام ہے, مریم نواز کا نام ہے, تو آنے دیں, قوم کو بتائیں کہ کس نے ان کے خزانے کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ مارا ہے. اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ تو سیکرٹری خزانہ نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ یہ ری فائنینس اسکیم تھی
یہ اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ ہے. اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکس کے ذریعے عمل درآمد کرایا تھا. یہ بینک اور کلائنٹ کے درمیان کی معلومات ہے. تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا نور عالم ہے. ویسے بڑے عرصے بعد میں نے دیکھا کوئی آدمی جو ہے وہ بڑی چیزیں سامنے لا رہا ہے. یہ جو ججوں کی تنخواہوں والا معاملہ تھا یہ بھی وہ سامنے لے کر آئے تھے. اس سے بھی بات کرتا ہوں کہ قوم کا کتنا دل دکھا ہوا ہے. یہ جو ججوں کی تنخواہیں یعنی پاکستان کی عدلیہ دنیا میں 140 ممالک میں سب سے نیچے, اور ان کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں 2 لاکھ روپے. چیف جسٹس کی تنخواہ میں 2 لاکھ روپے. کیا انہوں نے یہ جو عدلیہ کا حشر کر دیا, اور جس طرح ملک کو بحرانوں میں پچھلے 10-15 سال سے عدلیہ نے ڈال رکھا ہے, ان کی تنخواہیں تو بڑھانے کی بجائے ان کی تو ان سے جو ان کو پیسے دیے گئے وہ بھی واپس لینے چاہیے. کرپشن ان کے یہاں جو کوٹ کر بھری ہوئی ہے, اور آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. اس میں بھی کافی دل دکھا ہوا ہے کہ کس خوشی میں تنخواہیں بڑھائے گی. اس میں بات کرتا ہوں, لیکن یہ پہلے ذرا پی ایس سی والا یعنی یہ جو قرضوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر بات کر لیں کہ یہ 600 لوگ ہیں, اور اسٹیٹ بینک ان کا نام نہیں بتا رہا کہ یہ کلائنٹ اور یہ سیکرٹ ہے. چلو سیکریسی ہوتی ہے, مگر یہ جو کام ہے یہ کیا نیک کام تھا. اور یہ بتایا گیا جی کہ 5% پر اس قرض کو جو ہے ریوائیو کیا گیا. انڈسٹری اور مشینری کے لیے قرض دیا گیا تھا. 85% سے زیادہ لینڈنگ پرائیویٹ بینکوں کی ہے. 42% قرضہ لینے والے ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہیں, اور اس لیے خاص اب جو ہے وہ بڑی چھلانگیں مار رہے تھے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہم بڑی گروتھ لے کر آئے ہیں. تو اندازہ لگائے قائمہ کمیٹی کو گورنر اسٹیٹ بینک نام جو ہے وہ اوپن بتانے پہ تیار نہیں ہے. تو اب پی ایس سی نے بھی کہا کہ چلیں ان کیمرہ بتا دیں. ویسے تو قوم کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے, اور اگر انہوں نے یہ نام نہیں بتایا 600 نام کون سے ہیں تو قائمہ کمیٹی بھی اتنی قصوروار ہوگی. یہ نام اب آنے چاہیے ہر صورت میں کہ یہ پاکستان کا پاناما اسکینڈل ہے. پاناما تو ایک فرضی اسکینڈل تھا نا, یہ پاکستان کے اندر ایک پاناما اسکینڈل بنا ہوا ہے. اس کے بارے میں بتانا چاہیے. اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ یہ تو یعنی جو جانے والے تھے وہ تو کر گئے, لیکن جو آنے والے ہیں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ تو اور زیادہ تکلیف دہ ہیں. یعنی ججوں کی تنخواہ میں, سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہ میں 2 لاکھ روپے اضافہ. کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو سپریم کورٹ نے اچھا کیا ہو, کوئی ایک جج بتا دیں جو نیک نام ہو. جسٹس قاضی فائزہ, جسٹس طارق مسعود, جسٹس منصور, یہ 2-3 کریڈیبل جج, کیا ان کی وجہ سے تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں؟ فائدہ تو لیں گے جسٹس اجاز الحسن, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شاہد وحید, جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. فائدہ تو ان کو ہو گیا. اور پھر پاکستان کے اندر میرٹ کیا ہے؟ کیا یہ میرٹ ہے کہ جو سب سے نالائق ہوگا اس کی تنخواہ بڑھائی جائے گی؟ تو یہ عجیب زمانہ آ گیا کہ نالائق جو ہے وہ ان کی ترقیاں ہو رہی ہیں, اور جو لائق فائق ہے وہ ہاتھ میں ڈگریاں لیے گھوم رہے ہیں, انہیں نوکری تک نہیں ملتی. یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے نا. آپ کو تو اچھی طرح اندازہ ہے کہ پاکستان میں کس قدر ان امپلائمنٹ ہے. افسوسناک بات یہ کہ چلے عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے, بڑی نالائق تھی. تو جو اب حکومت کے لوگ ہیں ان میں سے بھی آپ کو عجیب و غریب نمونے ملتے ہیں. کل لاہور میں بارش ہوئی تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وزیر کھیل ہمارے وہاب ریاض صاحب وہ لانگ بوٹ پہن کے ایک سڑک کے اوپر یعنی کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. اور ان کی مثال بالکل ویسی تھی کہ پائی دوڑتے میں بڑی کی تھی. وہ آپ نے سنا ہو نا بندر والا لطیفہ, کہ ایک بندر جنگل کا بادشاہ بن گیا اور جنگل میں آگ لگ گئی. تو انہوں نے کہا بادشاہ جنگل میں آگ لگ گئی, تو بندر نے ایک درخت سے دوسرے درخت, دوسرے سے تیسرے درخت اور تیسرے سے چوتھے درخت میں چھلانگ لگائی, اور آدھا جنگل جل کر راکھ ہو گئی. رعایا نے کہا کہ بادشاہ سلامت جنگل تو جل گیا. اس نے کہا بس اللہ کا حکم ہے, میں ناسپچ بڑی کی تھی. تو یہ بھاگ دوڑ کرنے سے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہاب ریاض پانی نکال رہے تھے یا وہ سڑک کے اندر ایڑیاں مار کر وہ سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لانگ بوٹ پہن کر. تو کدھر جیڑا پنو لال ہے, وہ ابھی حج ختم نہیں ہوا تو وزیر حج وہ طلحہ محمود صاحب ہے, انہوں نے آ کے کہہ دی جی اگلا حج ڈالر میں ہوگا.
تو جنہوں نے اگلا حج کرنا ہے اور انہیں ڈالر ذخیرہ کرنے شروع کر دیے کہ بھائی اگلے سال حج جانا ہے تو پیسے اکٹھے کر لیں. پچھلی حکومت میں بھی آپ کو بڑے نمونے ایسے ملیں گے, شہباز گل, فیاض الحسن چوہان, ڈاکٹر فردوس عاشق امان, ایک لائن تو لگی ہوئی تھی نا, مراد سعید, $2 ارب آئے گا. تو وہی حال آج کل بھی ہو رہا ہے. اب حاسب کا ایک وہ شرعی نکاح اور غیر شرعی نکاح والا معاملہ ہے. بشرا بی بی کے ساتھ ان کے نکاح کے حوالے سے بڑا شور مچا تھا. اس کو بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے وہ کیس خارج کر دیا تھا جو بشرا بی بی کے اور عمران خان کے نکاح کا حوالہ تھا, جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ خان صاحب نے 2 بار نکاح پڑھایا اور ان کا پہلا نکاح جو ہے وہ فاسق تھا یا فسخ کر دیا گیا تھا. تو غیر شرعی نکاح کے حوالے سے جو عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کر دی گئی ہے اور اس کیس کی سماعت اب 13 جولائی کو ہوگی. خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ میں بھی آج کیس کی سماعت تھی تو خان صاحب تو گئے نہیں, اور صبح 8:30 بجے اس کیس کی سماعت ہونی تھی تو وکیل پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی کیس کی سماعت 11 بجے رکھ لیں, تو جج نے بڑے آرام سے کہا جناب 11 بجے کر لیتے ہیں. تو پھر کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 بجے کے بعد ہوئی. اس کی حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہوگی تو آپ کو بتائیں گے. لیکن اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے توشہ خانہ کیس میں کہ ایک اہم شخصیت کو بیرون ملک سے پاکستان بلایا گیا ہے, اور یہ ہے سابق ڈی جی ہے اور وزارت خارجہ کے سابق چیف آف پروٹوکول ہے, اور حسن افضل خان یہ دبئی میں پاکستان کے کونسل جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. اور انہیں چونکہ چیف آف پروٹوکول رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جو اعلیٰ شخصیت ہے, پرائم منسٹر ہے, ان کو کون سے تحائف لیے اور دیے گئے. تو ان کو بلایا گیا ہے. انہیں جو وہ سابق وزیر عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے تناظر میں تحقیقات کے لیے بلایا گیا ہے. اور یہ کچھ انفارمیشن ان کے پاس ایکچولی ہوتی ہے, ویسے تو وہ آن ریکارڈ ہوتی ہے, لیکن کچھ انفارمیشن جو ہے وہ یعنی توشہ خانہ میں بھی وٹنس کے طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں گواہ کے طور پر بھی استعمال کیے جائیں. ویسے تو خان صاحب کے خلاف گواہوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. اعظم خان کے حوالے سے بھی خبر ہے جو خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری ہیں کہ وہ چونکہ لاپتہ ہیں, ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ بھی خان صاحب کے معاملات میں جو کہ کرپشن کے حوالے سے ان میں شریک ہے. ان کو نیاب نے بلا رکھا تھا تو وہ نیاب میں پیشی سے پہلے ہی غائب ہو گئے, اور کہا جاتا ہے کہ ان کو ایجنسیاں اٹھا کے لے گئیں, وہ گرفتار ہیں. لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ وہ دائیں بائیں ہو گئے تھے, خان صاحب کہنے پہ روپوش ہے. لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی شاید خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست دے چکے ہیں. تو خان صاحب کے خلاف وہ جو بلڈر ہیں ملک ریاض وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں, اور یہ اعظم خان یہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. تو خان صاحب کے حوالے سے کافی یعنی ڈیفیکلٹیز ہے. اب یہ پاکستان کے اگر آپ حالات دیکھیں تو اس وقت ہم انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کب اپنے یعنی ان کے کیسز جو ہیں وہ کب حتمی انجام کی طرف پہنچتے ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی ایسا غلط کام کیا تو اس کے حوالے سے انہیں کیا سزا ہوتی ہے. کیونکہ جب تک یہ معاملہ کسی طرف نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے پاکستان کے سیاسی حالات کوئی سیدھے ہوں گے اور ان میں کوئی بہتری آ سکے گی. تو ایک اور بڑی خبر یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک اور بل جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے, اور یہ بل ہے کہ کوئی بھی شخص اب قومی اسمبلی کے 2 سے زائد حلقوں میں انتخاب نہیں لڑ سکتا. یعنی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انصاف و قانون نے قومی اسمبلی کے 2 سے زائد حلقوں میں انتخابات پر پابندی کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے یہ پابندی نہیں تھی. خان صاحب نے بھی جو بائی الیکشن ہوئے ہیں ان میں تقریباً 9 سے 10 نشستوں میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا, تو اب یہ پابندی لگا دی گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.